बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सचती है लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, पानामा के फैसले के बाद अब इस पर अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो चुका है और कल मुल्क के नए वजीर आजम का इंतखाब होने जा रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जबकि अपोजिशन की जानिब से 5 रहनुमा जो हैं वो उम्मीदवार हैं। आज इनके कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का काम भी मुकम्मल हो गया, जिसे स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक साहब ने मंजूर कर दिया। ऑब्वियसली जो मुस्लिम लीग नवाज की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था कल, इसमें शाहिद खाकान अब्बासी जो उनके सीनियर रहनुमा है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में वो पेट्रोलियम के वफाकी वजीर रह चुके हैं, इन्हें नामजद किया गया है। जबकि अपोजिशन जो कि मुतफिका उम्मीदवार लाने में नाकाम रही, उनकी जानिब से पीपल्स पार्टी की जानिब से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब और पार्लिमानी लीडर नवीद कमर साहब के कागजात नामजदगी मंजूर हुए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पार्टी छोड़कर शेख रशीद साहब को मैदान में उतारा है। एमक्यूएम पाकिस्तान की किश्वर ज़ारा साहिबा जो है वो उम्मीदवार हैं और जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर साहबजादा तारिकुल्लाह साहब। जो नंबर गेम है वो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नवाज के हक में जाता है। हमने एक मशक भी की है कौमी असम्बली के वज़ीर आज़म बनने के लिए आपको 172 का जो मैजिकल फिगर है इसको अचीव करना होता है। सादा अक्सरियत के लिए आपके पास 172 मेंबर है तो आप लीडर ऑफ द हाउस और जाहिर बात है वो फिर प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। इस वक्त ऑन इट्स ओन जो मुस्लिम लीग नवाज है उनके पास 188 नशस्तें हैं और इसके साथ साथ जो इनके अलाइज हैं जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप शामिल है, टीके मैप पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी जो हासिल बजिंजो साहब की है, नेशनल पीपल्स पार्टी जो मुर्तजा जतोई साहब की है, उनकी भी अगर आप जो एमएनए डाल लें तो 213 के लगभग बनते हैं। तो काफी ज्यादा सूरत हाल क्लियर है, लेकिन जाहिर बात है अपोजिशन का यह हक है कि वो वॉक ओवर नहीं देना चाहते। ये आप ब्लूमबर्ग में देख भी रहे हैं कि जो हमने एक मशक की थी उसके जो अदाद शुमार हैं वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस पर कल भी हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरी जानिब अगर अदालती मामलात की अगर हम बात करें तो आज इमरान खान साहब का जो नाअहली केस है इसकी समाअत होना थी 31 जुलाई, जो कि चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसको सुन रहा है। जो पीटीआई की फॉरेन फंडिंग और पार्टी फंडिंग के मामलात हैं आज उस पर बात हुई और चीफ जस्टिस साहब ने दौरान समाअत के रिमार्क्स भी दिए कि सियासी जमातें फंडिंग के जराए बताने की पाबंद हैं। जो दरख्वास्त गुजार है हनीफ अब्बासी साहब, उनके वकील बैरिस्टर अकरम शेख साहब का ही कहना था कि पीटीआई की जानिब से जो जमा करदा वोटर्स जो डोनर्स की फहरिस्त है ये जाली है। अदालत ने दोनों फरीकैन के वकला की जो है दलाइल सुने और अब समाअत कल तकलीम मुलतवी कर दी गई। अहम केस है क्योंकि इस हवाले से भी बहुत ज्यादा एक राय पाई जाती है कि इसका फैसला भी शायद अगस्त में आए। जो पनामा केस के हवाले से मैंने कहा अमल दरामद पे काम जारी है। आज नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का भी इजलास हुआ जिससे शरीफ खानदान के खिलाफ 4 रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है रावलपिंडी के एहतजाज अदालत में। फिर चूंकि ये फैसला बड़ा फैसला आया है मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नाअहली के हवाले से, तो उसमें सियासत का पारा बदस्तूर हाई है। बड़ी बड़ी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। जावेद हाशमी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने अपनी जो धरनों के दौरान बात करते थे उसको दोहराया और कहा कि इमरान खान साहब ये हमेशा कहते थे कि चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब के बाद जो जस्टिस आएंगे बकौल जावेद हाशमी साहब के, आई एम कोटिंग हिम, कि वो फिर जो है वो पार्लियामेंट को भी चलता करेंगे और इस सिस्टम जो उस वक्त ऑब्वियसली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी जो है वो हटा दिया जाएगा। और उन्होंने कहा कि ये मैं बयान हल्फी दे रहा हूं जिसको पीटीआई ने ऑफिशियली तर्जुमान ने इसको मुस्तरद किया है। फिर इसके साथ साथ इमरान खान साहब और पीटीआई ने कल यौम तशक्कुर मनाया इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड पे और उन्होंने वहां तकरीर की, धुआंधार खिताब था, 6 वादे भी किए कौम से और साथ में लेकिन ये भी कहा कि अब आसिफ जरदारी साहब जो साबिक सदर है उनकी भी बारी आएगी। इस पर भी बात करेंगे। आजाद कश्मीर के वजीर आजम की जानिब से जो बयान आया है और आज एक वजाहती बयान भी आया उस पर भी वक्त मिला तो हम जरूर बात करेंगे। 3 नुमाइंदा शख्सियत में से इस्लामाबाद स्टूडियो में शरीक गुफ्तगू का तौर पर आपसे करा जाए तो हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो वेरी मच। और हम उनके साथ तशरीफ फरमा है राना कैसर साहब, पाकिस्तान
ٹیلی ویژن کے معروف پروگرام خبر سے خبر تک جو ہیں اس کے اینالسٹ ہیں اور صبح سویرے آتے ہیں، لیکن ہماری درخواست پہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ موجود رہنا آپ کا بہت شکریہ۔ فاروق پتافی صاحب ہمارے کولیگ ہیں اور آپ بھی پروگرام کرتے ہیں کیپٹل نیوز کے نام سے، آپ کا تجزیہ لیں گے اور کالمسٹ بھی ہیں۔ فاروق پتافی بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ ڈاکٹر مصدق صاحب آپ سر گفتگو کا آغاز کروں، سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو رہا ہے اور کل نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگوں نے شاید خاقان عباسی صاحب کو 45 ڈیز کے لیے، اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کو آپ لوگوں نے نامینیٹ کیا ہے پارلیمانی پارٹی نے۔ خان صاحب نے کل للکارتے ہوئے دوبارہ کہا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور شہباز شریف صاحب ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ کیا ہمارے نئے جو کل منتخب ہو جانے وزیر اعظم اور جو آپ کی پالیسی کے تحت شہباز شریف صاحب الیکشن لڑ کر آ کے بنیں گے وزیر اعظم، وہ غیر محفوظ ہوں گے؟ کیونکہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ریفرنسز ہیں، کیسز ہیں، ماڈل ٹاؤن ہے، حدیبیہ پیپر مل ہے، LNG ہے، تو کیا سیاست پھر آنے والے دنوں میں یہی چلتا رہے گا؟ آپ اگر اس پروگرام میں ابھی 20 آپ کا میرے خیال میں 40-45 منٹ کا پروگرام ہوگا، خان صاحب کو فون کر لیجئے اور پوچھ لیجئے کہ کس کے پیچھے نہیں آئیں گے، تو ہم اسے نامینیٹ کر دیتے ہیں۔ اپنا نام اگر وہ مشکل پڑ جائے گی انہیں، کہیں آئینہ نہیں آپ کی طرف بھیج دیں، لیکن یہ تو مسئلہ ہے ان کا، یہ تو ان کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ سے منفی رہی ہے۔ جس دن سے یہ حکومت آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس دن سے انہوں نے پہلے دھرنا دیا، پھر انہوں نے کہا کہ 35 پنکچر لگے ہیں، پھر انہوں نے کہا اردو بازار ہوا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ کیا بھلا سا ایم آئی کی کوئی ٹیپ تھی، پھر انہوں نے کہا کوئی ایم آئی کے بریگیڈیئر تھے، پھر انہوں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کے اوپر الزام لگایا، پھر انہوں نے چیف جسٹس کے اوپر الزام لگایا، پھر انہوں نے فخر الدین جی ابراہیم کے اوپر الزام لگایا۔ ان کی تشفی تو ہوتی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تو وہ قطع کلامی بازت کہتے ہیں میں ونڈیکیٹ ہو گیا، میں 4 سال سے جستجو کر رہا تھا جو آپ نے بھی احاطہ کیا اینڈ آئی گاٹ دا ریزلٹ۔ یہ بات ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی ونڈیکیٹ ہو چکے ہیں لوگ، 27 سال کے لیے پہلے وزیر اعظم کو 21 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر چکے ہیں، 27 سال کے لیے سزا دے چکے ہیں، طیارہ اغوا کیس کے اندر ایگزائل کر چکے ہیں، جیلوں میں ڈال چکے ہیں۔ اس سے پہلے 1955 کے اندر ڈاکٹرن آف نیسیسٹی پاس کر چکے ہیں، ایوب خان کا مارشل لا لگا چکے ہیں، یحییٰ خان کا لگا چکے ہیں، پرویز مشرف صاحب کا لگا چکے ہیں، بھٹو صاحب کو پھانسی کی سزا دے چکے ہیں، 3 مرتبہ حکومت الٹا چکے ہیں 1990 کی دہائی کے اندر، تو ہر دفعہ ونڈیکیٹ ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلی ونڈیکیشن ہے، تو پہلی دفعہ تو نہیں ونڈیکیٹ ہوئے نا، بہت مرتبہ ونڈیکیٹ ہوئے ہیں، تو اس مرتبہ بھی ہو گئے ہیں تو ہو جائیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب ونڈیکیٹ ہو جائیں تو پھر اللہ سے دعا مانگیں اور بری امام جا کے چادریں چڑھائیں کہ دوبارہ الیکشن نہ ہو، کیونکہ جب یہ ونڈیکیٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد الیکشن ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب پھر 2/3 کی اکثریت سے آ جاتے ہیں۔ لیکن اب تو ڈسکوالیفائڈ ہو گئے نا، پہلے 27 ابھی تو پہلے 21 سال کے لیے نہیں ہوئے تھے سر، وہ اس وقت تو پھر جو وسیم کہتے ہیں ماشاء اللہ تھا جمہوریت ہے تو کل آپ نے پرائم منسٹر الیکٹ کر لینا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ، ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا ہے، اسے تصویر اس کے ساتھ اگری نہیں کیا، اس کو مانا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں وزیر اعظم پہ کیا الزامات تھے، وزیر اعظم پہ الزامات تھے کک بیک کے، وزیر اعظم پہ الزامات تھے منی لانڈرنگ کے، وزیر اعظم پہ الزامات تھے کرپشن پہ، وزیر اعظم پہ الزامات تھے اپنے وسائل سے زیادہ اپنے آمدن سے زیادہ اثاثوں کے، اور سزا کس بات پہ دی؟ سزا اس بات پہ ڈسکوالیفائی کیا، یہ ذرا یاد رہے کہ وہ تنخواہ اپنے صاحبزادے کی کمپنی میں، وہ تنخواہ جو وہ لے سکتے تھے انہوں نے نہیں لی، اس بنیاد کے اوپر انہیں ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ اگر تنخواہ نہ لینے پہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے تو تنخواہ لینے پہ آپ نے ان کا کیا حال کرنا تھا، آپ یہ سوچئے۔ تو وہ تمام چیزیں، وہ کاغذات جو 1 سال یہاں پر چلتے رہے، شام کے جو ٹی وی پروگرام ہیں اس میں وہ اسی طرح جس طرح یہ آپ کی پٹی چل رہی، اسی طرح ایک پٹی چلتی تھی کہ یہ ثابت ہو گیا، یہ دیکھ لیجئے، یہ ثابت ہو گیا، تو وہ ثبوت کہاں گئے؟ اگر 1 سال کے بعد اور اس کے بعد یہ جے آئی ٹی کی تفتیش کے باوجود آخر میں آپ کو وزیر اعظم کو اسی بات پہ ڈسکوالیفائی کرنا تھا کہ وہ تنخواہ جو انہوں نے نہیں لی، انہیں کیا کہنا چاہیے تھا کہ میں نے لی ہے؟ وہ تنخواہ جو انہوں نے نہیں لی، انہوں نے کہا میں نے نہیں لی، تو عدالت نے کہا اس بنیاد پہ ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں۔ استحکام کے لیے جمہوریت کے، استحکام کے لیے اس ملک کے، استحکام کے لیے اس آئین کے، ہم نے ان کی بات جو ہے اس پہ عمل درآمد کر دیا۔ اب اس سے کچھ سچا تو نہیں ہو جاتا، عوام بھی تو سن رہے ہیں۔
یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کے کھاتے کیسے بنتے ہیں. تو اب جو اس ملک کے اندر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کیش پہ چلتی ہے. دو طریقہ کار ہوتے ہیں, ایک ایکروول کا سسٹم اور ایک کیش کا سسٹم. اس ملک کی وفاقی حکومت کا منسٹری آف فائنانس جو ہے وہ کیش پہ چلتی ہے. اس ملک کے اندر وفاق کے اور صوبوں کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ کیش پہ چلتے ہیں. تو اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر دیں ساری حکومت کو, یہ ریسیویبلز اپنے ڈکلیئر نہیں کرتے, چوری کرتے ہیں. تو بڑی مؤدبانہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی ملک کی خاطر ان کا حکم مان لیا, امپلیمنٹ کر لیا. مان نہیں لیا, معافی چاہتا ہوں, اگری نہیں کیا, امپلیمنٹ کر دیا. اب آپ ریویو میں بھی جا رہے ہیں. ریویو کریں گے, ریویو سے ہمیں کیا امید ہوگی, مگر ہم ریویو کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے. بھائی جو چیزیں جو میں آپ کے ذریعے یہ بات کر رہا ہوں, یہ باتیں جو ہیں ڈاکیومنٹ ہو جائیں. دیکھیے بات یہ ہے, آپ اہل خرد ہیں, اہل دانش ہیں, اہل قلم ہیں, یہ تمام لوگ جو شام کو بیٹھ کے کہتے ہیں بہت اچھا فیصلہ ہوا, میری صرف ان سے یہ درخواست ہے کہ آج سے 5 سال بعد بھی یہی کہیں. آپ کو 5 سال کچھ بدلتا ہوا نظر مجھے کچھ نظر نہیں آتا. صرف 5 سال کی ٹائم لائن میں نے یہ تمام اہل دانش پہلے بھی دیکھے ہیں, یہ تمام میں نے یہ پڑھے ہیں, ایڈیٹوریلز بھی, اور میں نے یہ تمام جو پورا ایک تاثر بنایا جاتا ہے, ایک فضا بنائی جاتی, سب دیکھیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدارا یہ عوام کو گواہ بنائیں, اور جو آپ آج بات کہہ رہے ہیں 5 سال بعد یہیں پیر رکھیے گا اور کہیے گا کہ ہاں یہ کرپشن کی وجہ سے حکومت گئی ہے. یہ نہ ہو کہ 5 سال کے بعد پھر آپ وہ شروع کر دیں کہ یہ جوڈیشل ہو گیا, وہ جوڈیشل ہو گیا. پھر ایسی باتیں مت کیجیے گا. جب حال کے اندر آپ کو فیصلہ کے سامنے کھڑا کیا گیا ہے تو جہاں پہ آپ نے پیر رکھے ہیں وہیں پہ کھڑے رہیے. جی رانا کیسا, اور تاریخ جو ہے وہ آپ کو جج کرے گی کہ آپ نے اس وقت کیا لکھا تھا. جی, یہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. سوال میرا یہی تھا کہ کل نئے لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. یہ اچھا ہے کہ سسٹم جو ہے, اس میں جو سلور لائننگ یہ نظر آتی ہے کہ سسٹم از کنٹینیوئنگ, اور کل نئے لیڈر آف دی ہاؤس آ جائیں گے. لیکن جو کل کافی ایک چارج کراؤڈ تھا, اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور شہباز شریف صاحب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ کے پیچھے آئیں گے. اور اس میں پھر انہوں نے آصف زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی کلب کیا. تو آنے والے دنوں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہی صورتحال کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا. آج بھی آپ کے علم ہے کہ اسپیکر صاحب کے سامنے اعتراضات رکھے تھے شیخ رشید صاحب نے, انہوں نے مسترد کر کے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کو لے جائیں شاہد خاقان عباسی صاحب کی نامینیشن کے حوالے سے. انور صاحب, الیکشنز آر راؤنڈ دی کارنر, کوئی زیادہ دور نہیں ہے. کافی بھی ٹائم ہے, 4 جون 2018. میرا خیال ہے کہ اس کو اس انداز میں دیکھیے کہ ابھی انٹرم پرائم منسٹر کے طور پہ شاید خاقان عباسی آئیں گے, اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب. آئین میں گنجائش ہے انٹرم پرائم منسٹر, دیکھیے انٹرم گنجائش ایز تک لکھا تو کہیں نہیں ہوتا. یہ ہم خود سے کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک پارلیمان جو ہے, نیشنل اسمبلی جو ہے, پارلیمنٹری پارٹی ہے, یہ اس کی ڈسکریشن ہے. ہم وی کین ناٹ ڈینائی دیٹ رائٹ ٹو اینی پولیٹیکل پارٹی کہ آپ کس کو وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں اور کس کو آپ لیڈر آف دی ہاؤس بنانا چاہتے ہیں. یہ آئین میں تو حکومت سازی کی بات ہے کہ جو بھی میجورٹی لیڈر ہے اس کو ووٹ جو ہے میجورٹی اسرٹین کرنے کے لیے پریزیڈنٹ دعوت دیتے ہیں, جو وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو. لیکن اس بحث میں الجھنا کہ کیا آئین میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ غیر ضروری بحث ہے یہ. اس لیے کہ ایک سچویشن ایسی آئی ہے اور پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بنانا ہے. سنس ہی از ناٹ دی ممبر آف نیشنل اسمبلی آف پاکستان, سو ایک وہ اسٹاپ گیپ, اس کو ارینجمنٹ کہہ لیجیے آپ, وہ لانے کے لیے ہو رہا. یہ پارٹی کا فیصلہ ہے, ایک پولیٹیکل پارٹی کا. چودھری شجاعت صاحب کو لایا گیا, ظفر اللہ جمالی صاحب کے بعد شجاعت حسین صاحب آئے تھے پرائم منسٹر کے طور پہ, دین شوکت علی صاحب جب الیکشن لڑا تھا. اس میں میرا خیال ہے کہ یہ غیر ضروری بحث ہے کہ اس میں الجھا دیا جائے پوری قوم کو, یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آنے والے دنوں کو آپ کیسا دیکھتے ہیں. اسی طرح سیاست میرا خیال ہے کہ اسی طرح ہی ہوگا, اور اس میں مزید اس کو آپ کہہ لیجیے پولیٹیکل اپ ہیول, میں انسٹیبلٹی نہیں کہوں گا, اپ ہیول یہ آئے گا. بیکاز ابھی آپ دیکھیے کل کی بات ہے, عمران خان صاحب نے کہا آصف زرداری صاحب میں آ رہا ہوں, تو ایک معذرت اپوزیشن متفقہ وہ بھی نہیں ہوا. اب ایسی اس سچویشن اس جنکچر پہ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جنہوں نے 8 مہینے کے بعد انتخاب میں جانا ہے, انڈیپینڈنٹلی جانا ہے,
अगर दो बड़ी अपोजिशन की जमातें हैं एक दूसरे की पिच पे नहीं खेलेंगी, उन दोनों के मंशूर, उनकी डायरेक्शन, हर चीज डिफरेंट है, तो वो पॉसिबल नहीं है कि दोनों इकट्ठे हो जाएं। हाँ, अच्छा था एक कंसेंसस कैंडिडेट लाते, हुकूमत के ऊपर शायद कोई प्रेशर बिल्ड कर सकते। वो प्रेशर क्या, ये तो नंबर्स गेम है सारी पार्लियामान के अंदर। मैं 30 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा ही होता है कि अब आप देखिए कि पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात है। डेमोक्रेटिक जो आपका प्रोसेस है उसको आपको आगे लेके जाना है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अनवार साहब बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। अगर आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो यू कैन नॉट अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और जब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी फिर उसके साथ और भी बहुत सारी चीजें आपके यहाँ नहीं आएंगी। और ये बड़ी बात है कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए, क्या आपको मिलिटेंसी में कितनी कमी आई। और अभी सिर्फ मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो आप देख रहे हैं ऐसा उस तरह वो वार्म अप होता हुआ सीन आएगा, इलेक्शन की तैयारी हो रही है। ओके फारूक, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बड़ा मेरे ज़हन में सवाल आ रहा था, पीटीआई के अपनी माशाल्लाह बड़े जबरदस्त किस्म के लेजिस्लेटर्स हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब हैं, आरिफ अलवी साहब हैं, शफकत अपनी पार्टी छोड़कर शेख रशीद साहब को वजारत उस्मा की इलेक्शन लड़ाने का फैसला, इसको आप किस तरह देखते हैं? अच्छा, मेरे ख्याल में उसके लिए आज एक वजाहत भी की है, अगर आपने सुना हो पीटीआई लीडर्स की तरफ से। लेकिन इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, अगर इजाजत हो तो गुज़िश्ता से वाबस्ता दो बातें जो है वो बहुत जरूरी हैं। आपने कहा कि आगे इलेक्शन या पॉलिटिक्स कैसे चलेगी। याद रखिए, पाकिस्तान के सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टीज के दो मोड होते हैं। एक होता है डिफायंस, जो कि आप अपोजिशन में करते हैं या फिर एक नाराज गवर्नमेंट करती है। दूसरा होता है कॉर्पोरेशन, जिसके अंदर आप सबके साथ मिलकर चलते हैं। मेरे ख्याल में डिफायंस का नैरेटिव तो जरूर आ रहा है टेलीविजन के ऊपर, गुफ्तगू से बिल्कुल आ रहा है, लेकिन अगर आप देखें कि कौन से कैंडिडेट्स हैं तो यूल रियलाइज कि द मैसेज इज ऑफ कॉर्पोरेशन। मिसाल के तौर पे शायद खाकान अब्बासी साहब जो है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े धीमे मिजाज के, बड़े पोलाइट आदमी हैं, और फिर उसके बाद आप देखिए 10 दफा जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आए, जिस तरह से उनका जो है 30 इयर्स का करियर है, ही इज अ नोन सर्वाइवर। और मेरे ख्याल में जितना पीटीआई चाहे उनके बारे में कह ले कि करप्शन की कहानियां, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर अभी तक कुछ उनके बारे में आना होता तो वो आपके सामने आ चुका होता और बिग टाइम आ चुका होता। तो दैट मीन्स कि दैट विल कंटिन्यू। और वो जो नैब कभी कहते शायद वो भी 16 में क्लोज हो गई थी। जी, और जहरी बात है कि आप फाइल तो कर सकते हैं ना, कंप्लेंट बेस्ड होता है, उसके बाद जो है ना कोई बंदा भी कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा आपको वो मीट नजर नहीं आता है। उसके बाद आ जाएंगे शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब का भी खास तौर पे ये मैसेज रहा है कंसिस्टेंटली कि आपको इंस्टीट्यूशंस के साथ चलना है, ठीक है। अब डॉक्टर साहब ने एक और बड़ी मजेदार बात की है जो कि लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी के बारे में है कि आज जो कर रहे हो 5 साल बाद फिर इस पे कायम रहना। हाँ जी, लेकिन हमारे भी तो इनके नाकदीन कहते हैं कि जब गिलानी साहब गए थे तो उस वक्त पीएमएल का मौकफ जो है वो कोई इतना नहीं था कि पीपल्स पार्टी को सपोर्ट। लेकिन हम इस वक्त पीएमएल थोड़ी सी माजरत हमारे आजाद कश्मीर के वज़ीर, मैं आपका आर्गूमेंट को बिल्कुल कंप्लीट करूंगा। राजा फारूक हैदर साहब हमारे साथ व्यूअर्स टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। राजा साहब, आपने एक बयान दिया, उस बयान की पे ऊपर आपने देखा कि कल खान साहब बहुत गरजे और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके इस्तीफे का मुतालबा किया। सेनेट में आपके खिलाफ एक तहरीक जमा करा दी गई है। आपने ये क्या कह दिया कि आप लोग फिर कश्मीर के इल्हाक के हवाले से आप कि कुछ दो राय होगी, आप इस पे कोई नजरसानी करेंगे, कुछ इसकी वजाहत कीजिएगा कि यह कैसा बयान था जिसकी वजह से एक जो है सियासी अरताश पैदा हो गया है पाकिस्तान में। ऐसा है जी कि आजकल जो मियां नवाज शरीफ साहब के फैसले के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें हर शख्स जो है वो रंजीदा है और हर शख्स जज्बाती है। तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने और हफीज साहब ने, और वही अभी मैं वो देख रहा था, हमें किसी ने हिदायत नहीं की। मैं और हफीज साहब पिछले 17 साल से पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। हमारा इधर मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। कतल की इमारत हफीज रहमान साहब 20 गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की आप बात कर रहे हैं? जी हाँ जी बिल्कुल। जी जी जी। अब बात यह है कि हमने शामिल कर होना अपने आप, इस तरह तो हम हैं पाकिस्तान का, लेकिन वो एक बाकायदा जो यूएन रेजोल्यूशन का जो रायशुमारी जिस पर लोग वोट डालेंगे, तो मेरा मसूल पाकिस्तान के अंदर वाबस्ता है। बात यह पाकिस्तान की जरा सी भी वल्ला मैं आपसे कहता हूँ, जरा सा भी कोई इशू पैदा होता तो हम कश्मीर को प्रॉब्लम पड़ जाता है इधर की और उस तरफ भी। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है पाकिस्तान के अंदर, उस हमारी तशवीश जो है वो यकीनी थी और वो कुदरती थी। फिर यह कि मेरी अपनी पार्टी का भी सवाल है कि मेरा लीडर है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब,
जो मेरा वज़ीर आज़म है, मैं आज भी उसको मेरा वज़ीर आज़म, मुझे कौन रोक सकता है उसको कहने से। लेकिन आज तो है नहीं ना सर, नहीं वो नहीं मेरा है, ठीक है, सरकारी तस्वीर उनकी नहीं है अगर वो लगी, लेकिन मेरी अपनी बात है, मैं अपनी जाती बात कर रहा हूँ। मेरा अवामी मेरा लीडर है मियां नवाज शरीफ साहब, मैं उस हवाले से बात कर रहा था। बात यह है कि मैंने जो बात की, मैंने ये बात की थी कि मैंने आज भी वजाहत की कि मैं उस पाकिस्तान के साथ हूँ जो हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, जो उन्होंने तकरीर की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 11 अगस्त को कि पाकिस्तान कैसा होगा, ये सोशल वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट होगी जिसमें सब लोगों को बराबरी के हुकूक में, मुल्क तरक्की करेगा, ये कौम तरक्की करेगी, आगे जाएगी। हमने उसके फरमुदात को बुला दिया और अपना मुल्क ज्यादा गवा बैठे। अब जो इमरान खान साहब का नजरिया है, जो वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं। मैं कहता हूँ मैं उसको नजरिए को नहीं मानता। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पाकिस्तान को नहीं मानता, मैं रियासत पाकिस्तान को नहीं मानता। 3,10,000 वर्ग मील पर 20 करोड़ जिसकी आबादी है। इमरान खान साहब तो पाकिस्तान का नाम नहीं है ना, मैं उस नजरिए का मुखालिफ हूँ। इस मुल्क के तो कई लोग हैं जो उस नजरिए का मुखालिफ है इमरान खान साहब। तो क्या आप हो सकते हैं मुखालिफ सर? आपने उनके खिलाफ, उन्होंने आपके खिलाफ इलेक्शन लड़ा। मेरा सवाल ये था कि थोड़ा बयान जरा गैर मोहतात नहीं था एज प्राइम मिनिस्टर? मैंने क्या कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप देखिए, बात यह है कि अगर आप उसको पढ़ें, उसमें तसलसल में पढ़े, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जी मैंने फैसला कर लिया, मैं जी पाकिस्तान के साथ भी रहना चाहता। अगर ये बात मैंने कही होती तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। बिल्कुल, अगर चौराहे में मुझे फांसी लगा दी जाए, कोई भी लगा दे मुझे, कोई शख्स लगा दे मुझे फांसी कि भाई तुमने ये क्या बात की। बात यह है कि जिन लोगों के रगों में खून में पाकिस्तान हो, उनके बारे में सब गुफ्तगू करना। और रात को जो उन्होंने गुफ्तगू की है, मैं उनको उस टाइम भी कहता हूँ इमरान साहब, फलाना साहब, फलां साहब, फलां साहब, लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू की मेरे बारे में, बात उन्होंने फारूक हैदर का नाम नहीं लिया, उन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद सिंह का नाम लिया। मैं इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर का, उसने आज़ाद सिंह के लोगों की तौहीन की, तज़लील की है हमारी, तो वो उनको ये हक नहीं दिया जा सकता कि लोगों की पगड़ियां चलते फिर। मैंने बात कुछ और की। अच्छा, अब हुआ ये कि हमारे यहाँ मुल्क में ऐसा है कि वो कहते हैं कुत्ता कान ले गया, देखता कोई नहीं कि कान है कि नहीं है। हर आदमी ने इस बैंड वैगन में जंप लगाना शुरू कर दिया। अब अभी आज कैंडियो साहब थे, उन्होंने भी कोई नरम सी गुफ्तगू की मेरे बारे में, उसकी बात उन्होंने दी कि अब जब हकायक खुलेंगे आहिस्ता आहिस्ता तो पता चलेगा। अब जो सेनेट में उन्होंने पेश किया, वहाँ लीग वाले जो है मेरे, जो हमारे जो मेंबरान है, वो उसकी जी बात करेंगे, सेनेटर साहबान सब बात करेंगे। बात यह है कि इस तरह नहीं हो सकता। देखिए, बात मैं आपसे अर्ज करूँ, कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्ते बड़े नाजुक है। ये आम सियासत के लिए नहीं है कश्मीर का रिश्ता। ये मेरा नुक्ता था कि ये हमारी मुल्की सियासत की नजर नहीं होनी चाहिए। ये जो है ना, इसके अंदर ये देखिए बड़ा ये नाजुक सा मामला है। ये इसको इस तरह से जो है ना, ये सियासी बखरे जो है ना, उनको इस पर राजधानी से परहेज करना चाहिए। इसको उनको पता नहीं है कि 6 लाख कश्मीरी जो है पाकिस्तान के लिए शहीद हो चुका है। 47 से 2.5 लाख मुसलमान तो जम्मू में उनका कत्लेआम किया गया था। ये 20 लाख आज 22 लाख कश्मीरी महाजरीन जो है, ये जम्मू के जो पाकिस्तान के अंदर आबाद है, खासतौर पर पंजाब के अंदर। तो कश्मीरियों के बारे में, ये मेरे बारे में ऐसी राय कायम करना, देखिए पहले तहकीक कर ले। मुझे जो उससे मैंने जो गिला किया उनसे अखबार से और उनसे कि मैंने कहा जी बात यह है कि अब एडिटर्स का रोल ही खत्म हो गया, कोई एडिट करने वाला देखने अब वाला। आप पीटीवी के प्लेटफॉर्म से, राजा साहब कथा कलमी के लिए माजर, पीटीवी के प्लेटफॉर्म से आप क्लियरफाई करते हैं, वजाहत देते हैं कि इलाके पाकिस्तान के हवाले से कोई दो राय नहीं है। जो आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट और आपकी पॉलिसी है, वो आपने एक सियासी तनाजर में बयान दिया था। एम आई राइट? बिल्कुल दोस्त कहते हैं। और मुझे कुछ सर्टिफिकेट भी कोई नहीं दे सकता, मैंने किसी से नहीं लेना, मैंने इमरान खान से सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैं पाकिस्तानी हूँ या नहीं हूँ। ये मेरा ईमान का हिस्सा है, वो कौन है मेरे ईमान का फैसला? लेकिन उन्होंने कहा कि अब आपके खिलाफ मुजफ्फराबाद में मुजाहरे किए जाएं और आपके मुआवजा किया जाए। जी मेरे खिलाफ नहीं हुए, इमरान खान के खिलाफ हुए। जरा देखते हैं वो जो आई है। तो बात यह है कि वो मैं जाऊंगा मुजफ्फराबाद और वो कहता है कि इसके घर का घेराव करे। मैं अपने प्राइवेट घर पे रहता हूँ, मैं सारे शहर में निकलूंगा अकेला, कोई आदमी मेरे साथ नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुजफ्फराबाद के लोग इतने न बेवकूफ है न कश्मीर से बेगैरत है। इसको तो एक सीट भी नहीं मिली आजाद कश्मीर के इलेक्शन में। ये आया, उसको तो कभी कश्मीर के मुंह का नाम नहीं निकला। ये अपने लगाया, अपने फेंटा लगाया। इमरान खान साहब के साथ पीपल्स पार्टी भी आपके इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। वज़ीर आज़म का ये शख्स जो ये बाजारी जुबान इस्तेमाल करता है, नहीं उनको नहीं करनी चाहिए थी। मैंने खुद भी जब उनकी तकरीर सुनी तो आपकी जात के हवाले से उनको गालम गलोच से परहेज करना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी भी कह रही है, एतजाज अहसन साहब भी कहते हैं कि ये गद्दारी के जुमरे में आता है। एतजाज अहसन साहब बादशाह आदमी है, वो बड़े वकील हैं, मुझसे मिलेंगे मैं उनसे बात कर लूंगा। एतजाज अहसन साहब के जी मैंने बात क्या की है तो आपने क्या बात की है। मैं सारे पाकिस्तान में, मैंने जाकिर पलोही साहब से भी बात, मैं जरदारी साहब से भी गुजारिश करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा
کہ یہ جو میرے بارے میں گفتگو کی ہے سیاف سباق سے کی ہے، میری بات تو پوری سن لے، اس کے بعد میرے خلاف جو اگر میری بات غلط ثابت ہو جائے جو میں اگر کہا ہے اگر میرے کوئی بدریتی مجھے سزا دے بالکل. چلیں، بہت شکریہ سر، بہت نوازش، بہت شکریہ. ویورز، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر صاحب ہم سے گفتگو کرتے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے تو اس کے بعد آئیں گے اور فروخ توفیق کی جو لاجیکل کنسسٹنسی کی بات تھی اس کو سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے اور پھر ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے بہت سے سوالات. ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد لوٹ کر آتے ہیں. ٹیک اے بریک. متوازن غذا فریضہ حج میں جسمانی مشقت اور صحت کا بڑا عمل دخل ہے. عازمین حج کے دوران مناسب متوازن اور تازہ غذا کا استعمال کریں تاکہ صحت بحال اور تندرست رہے اور آپ فریضہ حج خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں. تعلیم سے ہم رکھ رہے ہیں بنیاد روشن کل کی. وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ خان زہری کی قیادت میں شعبہ تعلیم کی ترقی صوبائی حکومت کی اولین ترجیح. رواں مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا 17% شعبہ تعلیم کے لیے مختص، جس میں شیلٹرلیس اسکولوں کی عمارات کی تعمیر، ارلی چائلڈ ایجوکیشن اسکیم، مڈل اسکولوں کو ہائی اسکول کا درجہ، پرائمری اور مڈل اسکولوں میں اضافی کمروں کی تعمیر، لڑکیوں اور لڑکوں کے اسکولوں میں ملٹی پرپز ہال کی تعمیر، ہر ضلع میں ایک گرلز ہائی اسکول کی ہائر سیکنڈری اسکول کے طور پر اپ گریڈیشن، تحصیل سطح تک تمام ہائی اسکولوں میں سائنس لیبارٹری اور لائبریری کا قیام، کالج ٹیچرز ٹریننگ اکیڈمی کی تعمیر، 8 اضلاع میں کیڈٹ کالجز کی تعمیر، 14 اضلاع میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے کالجز کا قیام، 8 اضلاع میں بلوچستان ریزیڈینشیل کالجز کی تعمیر و ترقی، صوبے کے تمام ڈگری کالجز کے بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور BS پروگرام کا آغاز، تمام ڈگری کالجز میں رہائشی سہولیات کی فراہمی، شہید سکندر زہری یونیورسٹی خوزدار کا قیام، کوئٹہ میں نسٹ کے قیام کے منصوبے کے لیے اراضی کی فراہمی، بلوچستان یونیورسٹی علمدار روڈ کیمپس کا قیام، سدھی اور اوتھل میں پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کا قیام. وزیر اعلیٰ پروگرام کے تحت صوبہ بھر کے اسکولوں میں پینے کے پانی کی فراہمی اور لیٹرینوں کا قیام. وزیر اعلیٰ لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت 10,000 سے زائد طلبہ و طالبات کو لیپ ٹاپ کی فراہمی جیسے اہم منصوبے شامل ہیں. اس کے علاوہ 8 ارب روپے کی لاگت سے بلوچستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کا قیام، جس کے تحت مالی سال 2015-16 میں 5,286 طلبہ و طالبات میں 130 ملین روپے کے وظائف، جبکہ 2016-17 میں 14,682 طلبہ و طالبات میں 455 ملین روپے کے وظائف تقسیم کیے گئے ہیں. بڑھے گا بلوچستان، آگے بڑھے گا بلوچستان. نظامت اعلیٰ تعلقات عامہ حکومت بلوچستان. ویلکم جی. فروخ، لاجیکل کنسسٹنسی کی بات. ہاں جی، اصل میں لاجیکل انکنسسٹنسی کی بات کر رہا تھا اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے نوٹس کرنا. لیکن لاجک یعنی منطق جو ہے جب وہ کنسسٹنٹ ہوتا ہے تو وہ پرنسپل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ ہم خاص طور پہ اینالسٹ لوگ جو ہے وہ بڑے عجیب و غریب جذباتی قسم کے لوگ ہیں جو باتوں کو توڑتے اور مروڑتے بھی ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ آج کے دن آپ کسی صحافی سے پوچھیں کہ عمران خان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں وہ ایک جیسے ہی یا ڈفرینٹ ہیں. کہیں گے توبہ کرو یار، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. خان صاحب کہتے ہیں جو ملاتے ہیں وہ ضمیر فروش صاحب. اچھا بالکل ہوں گے، چلو میں ان میں سے بن جاتا ہوں، لیکن میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں وہ سن لیجئے. اچھا، لیکن ابھی تک سیگ نہیں ہوئے تھے، جب تک جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں آیا تھا، تو اس وقت یہ بار بار کیوں ہوتا تھا کہ نواز شریف جو ہے وہ پنجاب کا وزیر اعظم پنجاب کا وزیر اعظم، یوسف رضا گیلانی اور ذوالفقار علی بھٹو سے کمپیریزن وہی صافی کر رہے ہوتے تھے. امیزنگ. ان کے کیسز بھی کوئی تعلق نہیں ہے ان کے کیس سے. ایوری کیس از انڈیویجل. ادروائز اگر آپ بات کریں تو سارے یوسف رضا گیلانی بھی 62-63 پہ گئے تھے، یہ بھی 62-63 پہ گئے. عمران خان وہ کنٹمپٹ ہو جاتا ہے نا بھائی، تو اس کے بعد کنوکشن ہو جائے تو اس کے بعد 62 اور 63 کے ہی معیار پہ پورے نہ اترتے ہوئے وہ گھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب کہ وہ ان کی ڈسکوالیفکیشن دیٹ واز ڈکلیئرڈ فار 5 years انڈر دا لا، وہ جو تھا آگے جو
آگے عرض کر لوں یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے اوپر جب لگتی ہے نا بات تو وہ بھی 62-63 کی لگتی ہے. تو اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو اس طرح سے کریں. کل کے دن عمران خان صاحب سنا ہے بڑے گرجے بر سے, لیکن لوگوں نے کہا ہے کہ وہ جو ہے نا اپنی فیور میں انہوں نے کچھ بہت بڑا کام نہیں کیا. مثال کے طور پہ ابھی یہ کشمیر کے پرائم منسٹر صاحب سے آپ بات کر رہے تھے تو اس وقت میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں ایک رواج تھا کہ سینٹر یا خاص طور پہ پاکستان کا کوئی پالیٹیشین کشمیر کی پالیٹکس پہ اس طرح سے تبصرہ نہیں کرتا تھا. اگر آپ نے کرنا ہے تو کشمیر کی اپنی اپوزیشن موجود ہے, بیرسٹر سلطان صاحب آ کے بول سکتے تھے, کوئی اور بول سکتا تھا. اور مجھے یہ لگا کہ ہم نے بہت انسینسٹو ہونا شروع کر دیا. علاقے پاکستان کے والے سے بھی بات, لیکن آپ کشمیری کو ہی اس کی وائس تھے نا. دوسری سائڈ پہ آپ کے لیڈران ہیں نا, بیرسٹر سلطان کیا میری پارٹی کے کیا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے صحافی ہیں؟ نہیں ہے نا, وہ پی ٹی آئی کے بھی ہیں اور وہ ساتھ ساتھ کشمیری بھی ہیں. پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر جی, تو پھر اگر پی ٹی آئی کے ہیں تو وہ آ کے بول سکتے تھے, اس طرح سے اور لوگ کر لیتے. ڈاکٹر مسل صاحب, کل خان صاحب نے 6 وعدے بھی کیے ہیں کہ اگر وہ اقتدار میں آتے ہیں گڈ گورننس لائیں گے, میرٹ یقینی بنائیں گے, کرپشن کا خاتمہ کریں گے, کڑے احتساب کا وعدہ, ٹیکس چوری کی روک تھام, ملک کو ایک فلاحی ریاست بنائیں گے. اور ان کا ماننا یہ کہنا ہے کہ آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے, جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے مسلم لیگ نواز, عمران خان صاحب کے مطابق وہ یہ کام نہیں کر سکتے جو عمران خان صاحب آ کر کریں گے. ایک تو جب آئیں گے تو کریں گے, وہ تو کہہ رہے ہیں بس آئے ہی ہیں, تو جب آئے تو کریں پھر, مگر ابھی تو ہنوز دلی دو ریسٹ. اچھا, ہاں, ابھی تو ان کو اگر آنا ہے تو ووٹ لینا ہوگا, اور اگر وہ ووٹ لے کر آ سکتے تو یہ جو دیگر وہ طریقہ کار اپنا رہے ہیں ان کو شاید اپنانے کی ضرورت نہ ہوتی. ان طریقہ کار سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ووٹ اور خدمت کے ذریعے وہ نہیں آ سکتے. اب 6 وعدے تو مجھے یاد نہیں رہے جو آپ نے گنوائے ہیں, لیکن 2 جو چیدہ ہیں میں ان پہ تبصرہ کر کرپشن کا خاتمے پہ آ جائیں نا. نہیں, جو میں اپنی مرضی سے آپ کی مرضی سے پروگرام کروں گا, اپنی مرضی سے کروں گا. تو احتساب سے شروع کیے لیتے ہیں. چلیں, وہ احتساب کا وعدہ, خیبر پختونخوا کا احتساب کمیشن یاد ہے جی جی, جس کے اوپر ایک جرنیل لگائے تھے جن کے بڑے دوست تھے. انہوں نے اسی طرح آپ ہی طرح کے شام کے ایک پروگرام میں آ کے تبصرہ کیا تھا, ایک پورا ٹیلی ویژن پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو میں احتساب کر رہا ہوں اس کی کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں 6 وزراء کو لگتی ہیں جو صوبائی حکومت کے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی تبصرہ کیا تھا کہ ایک ان میں سے چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہوں گے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو ہٹا دیا گیا اور آج تک وہ احتساب کمیشن کا چیئرمین آج تک نہیں لگایا گیا. اس کے بعد آج تک ایک صوبے میں پاکستان کے, اتنا بڑا پاکستان, ایک صوبے میں پاکستان کے اپنی پسند سے لگائے ہوئے جنرل صاحب نے جب آ کے ان کے وزراء کا نام لیا تو احتساب کمیشن کو ہی ختم کر دیا گیا, احتساب کا ہیڈ اڑا دیا گیا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ضیاء اللہ آفریدی کو جیل تو بھیجا تھا نا ایک وزیر, وہی نکل کے, اسی نے نکل کے سب کو بتایا نا. ضیاء اللہ آفریدی کو آپ بلائیں نا اپنے پروگرام میں, اس سے پوچھیں کیا ہوا. وہ عمران خان صاحب کے گھر ثبوت لے کے روز جاتا ہے کہ یہ آپ کے وہ وزراء ہیں جو کرپشن کر رہے ہیں, مجھے آپ نے جیل بھیجا ہے, یہ ذرا ان کو بلائیں اور یہ احتساب کروائیں. مگر نہیں ہو رہا ان کا احتساب. ٹھیک ہے, چلیے چھوڑ دیں اس بات کو, تھوڑی ٹیکس ویکس کی بات کر لیتے ہیں اور جو دیگر چوری ووری کی باتیں کر لیتے ہیں. میں کچھ دن پہلے ایک دن سپریم کورٹ نہیں جا سکا جس دن محترم جہانگیر خان ترین صاحب کا ایک مقدمہ چل رہا تھا. وہ مقدمہ کے اندر ایک جو بہت بڑا پہلو تھا وہ تھا انسائڈ ٹریڈنگ کا. کیا تھا مقدمہ یہ تھا کہ ایک شوگر مل ان کو خریدنی تھی. وہ شوگر مل جو تھی نا وہ ریسیور کے پاس تھی, یعنی بینکرپٹ ہو چکی ہوئی تھی. انہوں نے خاموشی سے اپنے کک اور اپنے مالی کے نام پہ کچھ اس کے شیئرز خریدنے شروع کر دیے اور 10 یا 12% اس کمپنی کے شیئرز جو ہیں وہ خرید لیے کیونکہ وہ بینکرپٹ ہو چکی ہوئی تھی. ان کا تو مقصد تھا اس کو ایکوائر کرنا. تو 2 روپے کے اندر یا 3 روپے یا جتنے روپے میں بھی ان کا شیئر تھا, انہوں نے 12% مالی اور ملازم کے نام پہ, کک کے نام پہ خرید لیے. اس کے بعد ایک دن جا کے انہوں نے کمپنی خرید لی تو وہ شیئر جو 2 روپے کا تھا وہ 200 روپے کا ہو گیا. اب اس سے جو فائدہ ہوا اس کو کہتے ہیں انسائڈ ٹریڈنگ, یعنی چوری کی سب سے بڑی جو قسم ہے امریکہ کے اندر. اگر آپ انسائڈ ٹریڈنگ کریں تو یہ پتافی صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کتنے 100 ملین کا جرمانہ ہوتا ہے اور کتنے سال آپ کو جیل جانا پڑتا ہے. جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو ان کا موقف یہ تھا کہ جناب ہم نے وہ, جب ہمیں انہوں نے کہا آپ انسائڈ ٹریڈنگ آپ نے کی تو ہم نے 8 کروڑ روپے جمع تو کروا دیے. جی, ان کا میں نے واپس جمع کرا دیے. واپس جمع کروا دیے تو اس کی وجہ سے وہ صادق اور امین ہو گئے.
لیکن سر وہ معاملہ تو اب عدالت پہ ہے نا. میں تو آپ کو یہ ابھی آپ نے عدالت کا تو ذکر نہیں کیا. آپ نے تو جو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں ان کی ناکامی آپ کی کامیابی نہیں حد ہو گئی ہے. یہ تو انہوں نے دعوے کیا, ہم نے تو دعویٰ یہ کیا نہیں. سینٹر کی سر بات کر رہے ہیں نا کہ بھائی تو کیا جب وہ پروونس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو جب سناتا ہوں ان کی ایگزامپلز دیتا ہوں, 2 ابھی میں نے چیزوں کی ایگزامپل دی تو آپ گھبرا گئے اور آپ نے کہا کہ ان کی آپ نے بات ہی ان کی ہماری. جب آپ ٹھہریے آپ لوگ جب آپ نے بسد احترام مجھ پہ الزام لگایا یا مجھ سے سوال پرائم منسٹر کے متعلق پوچھا تو میں نے عمران خان کا تو ذکر نہیں کیا. اب اس سیگمنٹ میں جب آپ نے عمران خان کا مجھ سے پوچھا اور کہا کہ وہ احتساب ختم کریں گے تو میں نے احتساب کی کمیشن پیش کیا. چوری ختم کریں گے, احتساب کا نظام لاگو کریں گے. چلیں اب آپ جو مرضی اس کے اندر نٹ پک کر لیں, بے شک دوبارہ کر لیں. جب آپ نے کہا ٹیکس چوری تو میں نے آپ کے سامنے یہ مثال پیش کی, جس کے بعد شام کے پروگرامز کے اندر یہ کہا گیا. میں 2 پروگرامز میں خود بیٹھا جس کے اندر ان کے لیڈران نے کہا کہ انہوں نے وہ چوری جو پکڑی گئی جب پیسے واپس کر دیے تو وہ صادق اور امین ہو گئے. اب میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ بلوچستان میں جو 2 ارب کی چوری پکڑی گئی تھی وہ صاحب بھی پیسے واپس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی صادق اور امین کہیے اور ان سے 2 ارب روپے لے کے ان کو دوبارہ سے منسٹر یا وہ سیکرٹری جو بھی تھے لگائیے واپس, سیکرٹری فائنانس تو لگائیے بیچارے کو. اس کے اوپر کوئی اور قانون. آپ نے کہا یہ کیسز میں یکسانیت ہے یا نہیں, پتافی صاحب نے کہا. میں یہ کہتا ہوں قانون میں تو یکسانیت ہے یا نہیں, اور ہونی چاہیے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ایک کلونیل نظام ہو کہ ایک احتساب ہو مگر مسلم لیگ کا اور عام آدمی کا, لیکن وہ قانون جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ لاگو نہیں ہوتا. اگر انسائڈ ٹریڈنگ یا ٹیکس چوری کا الزام ہو تو وہ سب پہ لاگو ہوتا ہے, عمران خان پہ لاگو نہیں ہوتا. کیونکہ ان کا نمائندہ نہیں ہے, میں احتساب کے لیے تیار ہوں. میرا بھائی ہو کورٹ میں. تو آپ یہ بتائیے, آپ تو ماشاءاللہ یہ دانش مند ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. کوئی پاکستان کی عدالت ہے جس کی جورسڈکشن انہوں نے چیلنج نہیں کی؟ کوئی. جس عدالت کے اندر ان کا مقدمہ گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ عدالت مجاز نہیں ہے یہ مقدمہ سننے کی. اگر چوری نہیں کی تو بھائی تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ آج سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے. انہوں نے کیا کہا, ذرا میں آپ کو بتا دوں انہوں نے آج کیا کیا. انہوں نے عدالت نے یہ کہا ہے کہ فورن فنڈنگ جو ہے وہ دیکھیں ہم نے آڈیٹڈ رپورٹ جمع کروا دی. انہوں نے کہا بھائی آڈیٹڈ, جج صاحبان نے کہا آڈیٹڈ رپورٹ جمع کروا دی, لیکن اس آڈیٹڈ کے اندر اگر انلیگل پیسے جو ہیں یا جس کو ہمارے صاحب کہہ رہے تھے حلال و حرام یعنی حرام پیسے ہیں, یا انہوں نے کچھ اور لفظ بھی استعمال کیا شیخ صاحب نے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ آپ نے آڈیٹڈ رپورٹ جمع کروا دی تو اس کے بعد آپ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ پیسہ حرام ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا جی ہماری قانون کی جو تجزیہ ہے اس کے مطابق نہیں پوچھ سکتے, یعنی ان سے نہیں پوچھ سکتے, باقی لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ 1978 میں آپ کے دادا جو تھے جن کا انتقال ہوئے بھی 7 سال ہو گئے, جب یہاں سے پیسے لے کے گئے تو وہ پیسے کہاں سے آئے وہ ذرا بینک وہ بتائیے اور بینک کی ٹریل دکھائیے. اور اپنی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھیں آڈیٹڈ رپورٹ جمع کروا دی. اگر چیلنج کرنا تھا تو اس وقت کرنا تھا, اب وہ وقت گزر گیا. یہ آج کی سماعت میں جو رانا کہتا ہے آپ کی نظر سے کوئی تیسری چوتھی بات ہے تو پوچھ لیجئے. 3 تو میں بھگتا چکا ہوں میرٹ یقینی بنائے گی اور گڈ گورننس. میریٹوریس جب انہوں نے یہ جو نئے لوگ رکھے ہیں, گوندل صاحب کو بھی انہوں نے لے کر آئے ہیں جن کے خلاف انہوں نے کیا زبان استعمال کی انہوں نے ان کے خلاف کہ یہ میرٹ کی بات کرتے ہیں. وہ محترمہ ڈاکٹر صاحبہ, ان کو چاہیے معافی مانگے ان سے. انہوں نے کھڑے ہو کے اپنا ممبر جو یہ سجاتے ہیں یہ سامنے انہوں نے کہا میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو لے کر آتا ہوں, لیکن میں عمران خان جو ہے میں ایز اے ہیڈ آف اے پولیٹیکل پارٹی ول انشور کہ سب کا احتساب ہو. نہیں تو یہ سارے لوگوں کا احتساب کیوں نہیں پھر کرتے؟ اور یہ میرٹ ویرٹ کی بات کرتے ہیں تو پہلے ان پہ الزام کیوں لگاتے تھے؟ ان پہ ڈی میریٹوریس ہونے کا جو الزام انہوں نے لگایا, کل ان کو چاہیے تھا عوام کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے کہ میں محترمہ ڈاکٹر صاحبہ سے اور نظر گوندل صاحب سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ میں نے ان کے کردار پہ بھی ان کے ڈی میریٹوریس ہونے پہ بھی الزامات لگائے, مجھے معاف کر دیں کیونکہ اب یہ میری پارٹی میں آگے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. کیوں نہیں کیا؟ اخلاقاً تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا نا کہ if he is good enough to stand by me then I apologize that I basically did some mudslinging on him. تو نہیں کیا.
اور بھی کوئی ہے تو اب تو بہت سے جواب آتے ہیں ایگزیکٹلی اینڈ کاؤنٹر آرگومنٹس آلسو. اچھا دیکھیں ویل یعنی آپ اپنے ذہن سے مت بولیے. نہ بولیے گا. ایگزیکٹلی ڈیولز ایڈوکیٹ, ڈیولز ڈسائپل رادر. اچھا دیکھیں یہ بات ہو رہی ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے. میں 97 سے میں نے بڑا مائنوٹلی, اس وقت سیف الرحمان صاحب چیئرمین تھے احتساب بیورو کے, میرا ان کے ساتھ یاد اللہ بڑی اچھی تھی, میں آج بھی کہتا ہوں کہ بہت مائنوٹلی میں نے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس, میں نے بڑا مائنوٹلی اس پروسیس کو دیکھا. دیکھیں پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وچ ہنٹ پولیٹیکل وینڈیٹا اکراس دی بورڈ آج تک نہیں ہوئی. آج تک نہیں ہوئی نہ ان کے دور میں نہ سابقہ. میں مثال دے رہا ہوں نا کہ اس دور کی بھی میں بات کر رہا ہوں, یا ابھی تو انہیں کا دور ہے جس میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے اباف بورڈ نہیں ہو رہی. میں یہ بات کروں گا کہ نو ہولی کاز. انوار صاحب اس سے کیا مراد آپ کی ذرا وضاحت. کوئی پک اینڈ چوز نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی میں, کوئی سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. میں اس لیے آپ سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو دیکھیں میں اس ججمنٹ کی ایک بات کرتا ہوں. یہ جو ججمنٹ آئی ہے ابھی اس میں انفارچونیٹ ہے کہ ایک جج کو یہ کہنا پڑے کہ جناب دی نیب چیئرمین اپیئرس ٹو بی انویلنگ آن ہز پارٹ. یہ کیوں ہے اس ملک میں ایسا کہ یہ ہم نے اپنے اداروں کو ٹھیک کر لینا, اکاؤنٹیبلٹی بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ اسپیکٹ ہے ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے یا گورننس کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب اور بھی بہت سارے یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کے ایشوز ہیں, ان کی طرف کیوں نہیں توجہ جاتی؟ اگر میں یہ کہوں ایز اے جرنلسٹ, کس کی توجہ میں آپ بتاتا ہوں آپ کو, میں ایز اے جرنلسٹ کہوں جی کہ میرا احتساب تو پریس کاؤنسل ہی کرے گی. یہ کہیں کہ ہمارا احتساب پارلیمان کرے, الیکٹڈ ریپرزینٹیٹوز. جوڈیشری کہے ہماری سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے جی. اور اگر دوسرے ہمارے اگر آرم فورسز ہیں وہ کہیں جی ہمارا اپنا نظام ہے, ہمارا اپنا آرم فورسز کا نظام ہے. تو چلے میں ایک منٹ کے یہ مان لیتا ہوں کہ سب کا اپنا نظام ہے, تو جسٹس مسٹ بی سین ٹو ہیو بین ڈن. ٹھیک ہے. نظر بھی آنا چاہیے کہ اگر میرے سے 2 ارب روپیہ جو ہے وہ برآمد ہو جاتا ہے اور میں پے کر دیتا ہوں اور میں پلی بارگین کر کے کنوکٹ بھی ہو جاتا ہوں, تو میں گھر بیٹھ جاتا ہوں اپنے ڈرائنگ روم میں. یہ کیوں ہے, یہ کہاں؟ اگر ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو جو ہے وہ کنوکٹ ہو جاتا ہے تو وہ جیل بھی جاتا ہے, یا کوئی اور شخص بھی. ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ کہ آزادی صحافت پہ حملہ اگر ایک صحافی کے اوپر بات آ جائے, اس قسم کی چیزیں ختم کرنی ہوں گی آپ کو. اس لیے آپ کو انسٹیٹیوشنز کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا. میں ریکویسٹ کروں گا صرف آج اس فورم سے بیٹھے ایز اے جرنلسٹ بھی, ڈاکٹر صاحب ود ڈیو ریسپیکٹ, کہ ہمارے پارلیمان کو آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے, اور پارلیمان کے تھرو آپ کو اس ملک کے تمام اداروں کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اسی میں ہماری بقا ہے, اسی میں قانون سازی ایسی کرنی ہے کہ رائٹ آف اپیل مل جائے. میں بڑی ٹھیک بات کر دی کہ دیکھیں ریویو جو ہے نا, ریویو کی جو بات ہے نا, انہوں نے خود کہا کہ جائیں گے تو کیا ہوگا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ریویو کہاں جائے گا, اسی 5 ممبر بینچ کے پاس جائے گا نا. تو ڈو یو تھنک دیٹ دے ول ریوزٹ دیئر ججمنٹ؟ لیکن اپیرنٹلی تو بات وہی ہے نا کہ میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں, ہاؤ وڈ آئی انڈو اٹ, لیکن پھر بات وہ متنازع مزید ہو جائے گی. لہٰذا وہ بہت ساری بحث طلب چیزیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ایسا میکنزم ان پلیس کرنا ہے جس کی تائید جو ہے پوری قوم کرے. ایک پولیٹیکل پارٹی یا 2 پولیٹیکل, ہاں پارلیمنٹ کیا ہے, اٹ از کولیکٹیو وزڈم آف دی پیپل آف پاکستان. سر میں ایک اور کیونکہ 2-3 اور سوال بھی پوچھنے کے میں فاروق آپ کی اس پہ حوالے سے دیکھ چاہوں گا کہ آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ اوبیسلی ہمارے یہاں میرٹ کی بات ہمیشہ ہر سیاسی جماعت کرتی ہے, ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کر رہے ہیں, احتساب کا کھڑا جو ہے نظام کرپشن کا خاتمہ ہو نہیں پا رہا. عمران خان صاحب ان کے حوالے سے لوپ ہولز بتاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے ایلوکوینٹلی سکم بتایا جو کہ خیبر پختونخوا کے, اور یہ فیکچوئل بھی ہے کہ ہمارے چیئرمین نہیں ہے. صحیح ہے, سیاسی طور پہ تو ہم بات کرتے ہیں بٹ وی ہیو ٹو واک دا ٹاک. صحیح, بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر کہہ رہے کیسر صاحب جو ہے, انہوں نے رانا کیسر صاحب نے جب بات کی نا تو کہہ رہے تھے کہ ڈیولز ایڈوکیٹ میں بنتا ہوں, لیکن مجھے لگا کہ وہ بھول انہوں نے کس کو ڈیول بنایا مجھے نہیں سمجھ آئی. اب میں ڈیولز ایڈوکیٹ بننے لگا ہوں, اور میں بڑے کلیئرلی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, لیٹ اس کرٹیسائز دا گورنمنٹ ایز ویل, اور گورنمنٹ کی بہت ساری ویکنیسز آپ کو نظر آئیں گی. مثال کے طور پہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے اگری کیا تھا کہ پاکستان کے اندر احتساب کا ایک نظام ہوگا جو کہ نیب آرڈیننس سے بہت ڈفرینٹ ہوگا. اس کے اوپر کیا فالو اپ ہوا, میرے خیال میں ہم سارے ڈھونڈ رہے ہیں اس کو.
اسی طرح سے 18ویں ترمیم جب تیار ہو رہی تھی تو اس وقت 62-63 میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ بہت ایبسٹریکٹ جو ہے نا ڈیفینیشن ہے صادق اور امین، اور ظاہری بات ہے یہ اسلامی ہسٹری سے لی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شخصیت کے بارے میں تو ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اتنی بڑی ڈیفینیشن کے اوپر پورا اترے، تو اس کو چینج کیا جا سکتا تھا، دے ڈنٹ ڈو اٹ۔ اچھا، اسی طرح سے ہم جب کہتے ہیں نا، یہ ابھی رانا قیصر صاحب کہہ رہے تھے جوڈیشری کا، باقی اداروں کا، دیکھیں ہمارا ایک پرابلم ہے، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ ہم لوگوں نے بڑی ہی ٹملچوس اور وائلنٹ ہسٹری دیکھی ہے 70 سال کی، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ ارتقاء جو ہے وہی ہو سکتا ہے، یہ اوور نائٹ چینج نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انٹرسٹ رہی ہے سسٹم میں کہیں بھی، تو ان کے لیے پہلے تو سسٹمک جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم آئے گا، اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے نیشنل ایک جو ہے سسٹم آ جائے گا جو سب پہ لاگو ہوگا۔ اس کے لیے میں نے ڈیبیٹ کرنی ہے۔ مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ جب میں یا کوئی اور صاحب جو ہے جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں، جب وہ پارٹی چوز کر کے بیٹھ جائیں گے تو ہم پھر کس طرح سے ملک کے اندر ایک کلیکٹیو نظام لانے کی بات کر سکتے ہیں؟ اس وقت بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر احتساب ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں میرٹ کی بات، تو میرٹ جو ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے پاکستان میں کتنا تھا، کتنا ہے، کتنا رہے گا۔ ہمیں پتا ہے کہ ابھی میرٹ بہت زیادہ زبردست قسم کا نہیں ہے۔ تو اب ان تمام چیزوں کے کریکشن میں آپ بے شک عمران خان صاحب کی بات کر لیں، آپ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی بات کر لیں، معاملہ یہ ہے کہ سارے پاکستانی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں نا، سارے پاکستانی ہیں، سارے اس کے اندر ایک ہی قسم کی بیوروکریسی ہے، ساروں میں ایک قسم کے پالیٹیشین ہیں۔ تو جب وہ آپس میں پولیٹیکل ول ہے، اس کا بڑا سمپل ہے نا، آپ ڈیموکریسی کی بات کی، 5 سال ان کی گزرے اور دربت ان کا ٹینور ابھی بالکل صحیح ہے، کوئی عمل درآمد جو 5 سال ان کے گزرے نا، اس کے اندر تو کمال ہوتا رہا نا، اس کے اندر یہ ہوتا رہ گیا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے تو دے کیپٹ ڈریگنگ دیئر فیٹ فار کوائٹ سم ٹائم، لیکن ڈوئل نیشنلٹی کے لیے اوور نائٹ قانون بن جاتا تھا، جو کہ بعد میں اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا۔ اچھا، ان کے 4 سال میں میرے خیال میں ان کا جو وہ تھا فوکس یا بیلنس وہ پورا نہیں رہ سکا، کیونکہ ایک سائڈ پہ ڈیولپمنٹ پہ کر رہے تھے، دوسری سائڈ پہ تابڑ توڑ حملے تھے عمران خان صاحب، طاہر القادری اور دیگر لوگوں کے۔ ادروائز اگر یہ چاہیں تو دے کین ڈو اٹ، لیکن ان کو اپنے پارلیمنٹ کو اس سے جو ہم نے 4 سال میں دیکھا ہے نا، اس سے زیادہ امپورٹنس دینی پڑے گی، زیادہ امپورٹنس ملے گی۔ ڈاکٹر مصدق صاحب، سر ایک تو اس کا بھی جواب دیجیے گا، چونکہ آپ سابق وزیر اعظم کے ترجمان بھی رہے ہیں، سابق وزیر اعظم کے سابق ترجمان، تو محمد نواز شریف صاحب کی سیاسی مستقبل کے حوالے سے میں آپ سے ضرور سوال کروں گا، کیونکہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ بھی اس پہ بھی بحث ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو اس میں لیگل اوپینین کیا ہے کہ ڈسکوالیفائڈ فار لائف یا انڈیفینٹ پیریڈ۔ آپ نے پہلے کا جیسے جب 13 سازش کیس میں تو 21 سال کا بتایا گیا تھا، اس میں کوئی متعین نہیں کیا، تو کیا محمد نواز شریف صاحب کا سیاسی کیریئر ختم ہو گیا؟ کیا مستقبل ہے؟ دیکھیے، یہ جواب تو میں آپ کو دے چکا ہوں۔ محمد نواز شریف صاحب کا مستقبل بہت تاریک ہے اگر آپ نے آج کے بعد الیکشن نہ کروایا۔ اگر آپ نے الیکشن کروایا تو جتنی دفعہ ڈبہ کھولیں گے اس میں سے شیئر نکلے، تو الیکشن تو ہوگا نا 18 میں، تو بس پھر یہ آپ کی بدقسمتی ہے کہ پھر محمد نواز شریف صاحب آتے رہے۔ بٹ ہی کانٹ کنٹیسٹ الیکشن، ہی کانٹ لیڈ دی پارٹی۔ یہ تو پہلے بھی آپ کہہ چکے ہیں، میں نے ابھی آپ کو کہا کہ 21 سال کے لیے 27 سال کے لیے ایگزائل کیا، جہاز سے واپس آئے ابھی پچھلے دنوں ایک وہ نکتہ چین قسم کے ایک وہ تھے ہمارے اینالسٹ، انہوں نے کہا کہ جی 100 بندہ نہیں لینے آیا، تو پھر میں نے کہا 2/3 میجورٹی کہاں سے آ گئی ہے؟ تو اب آپ کے نکتہ چین کہہ رہے ہیں کہ کوئی بندہ ہی نہیں نکلا جب ان کو نااہل قرار دیا گیا سڑکوں۔ پھر آپ سوچیں کہ اس دفعہ کیا ہوگا، الیکشنز کا انتظار کر لیجیے، آپ سوچیں اس مرتبہ کیا ہوگا کہ جب 100 آپ کے مطابق بندے نہیں آئے اور اس کے بعد 2/3 میجورٹی تقریباً آ گئی، تو ابھی جب ایک بندہ نہیں آپ ہلا سکے ان تمام چیزوں کے باوجود، کبھی 60 کا ذکر ہوا، کبھی 30 کا ذکر ہوا، کبھی 6 کا ذکر ہوا، اور آخر میں ایک بھی نہیں نکلا، تو پھر جب نہیں نکلا، اور کل آپ کو معلوم ہے کہ عباسی صاحب نے کیا کہا، عباسی صاحب سے فیصلہ پوچھا گیا کہ کابینہ کا فیصلہ کون کرے گا، انہوں نے کہا نواز شریف، انہوں نے کہا وہ تو وزیر اعظم نہیں ہے، انہوں نے کہا وہ تو وزیر اعظم سے ڈسکوالیفائی نااہل ہو چکے ہیں، اور سیاست سے بھی غالباً پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکیں گے نا۔ ہاں، ان خواہشات کا تو ضرور آپ اظہار کریں، قانون ہے سر جی، میں تو کہہ رہا ہوں، میں نے تو کبھی قوانین ہے سر، قانونی خواہشات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، لیکن ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ کوئی بندہ نواز شریف صاحب کو میرا لیڈر ہونے سے ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے، لیڈر ہونے سے بس نہیں کر سکتا تو زندہ ہیں وہ، تو مطلب کہ زندہ ہیں وہ،
اچھا ہاں اب آپ کو رونا پڑے گا بہت دن تک. میں یہ سوال ضرور کروں گا بلکہ اس میں کہ وہ جو کل مراد سعید صاحب کہہ رہے تھے obviously یہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ, تو پریکٹیکلی اسپیکنگ کیسے دوبارہ چوتھی دفعہ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں جب قانونی حقیقت میں سمجھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ سر, آپ حقیقت میں سمجھتے ہیں کہ آپ نے روک لیا. قانونی طور آپ نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی, کتنی دیر زندہ رہے؟ اور آج تک تو خیر آپ نے نواز شریف صاحب کو پہلے ایگزائل کیا تو کس طرح واپس آئے؟ آپ نے بی بی بے نظیر کو باہر نکالا, جب واپس آئیں تو 7 گھنٹے لگے ان کو ایئرپورٹ سے صرف گلبرگ تک پہنچتے. آپ کون سی لالا لینڈ میں رہتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں آپ نے روک لیا ہے؟ تو یہ 2018 ہاتھ کنگن کو آرسی کیا؟ ایک اور سوال میں ضرور پوچھوں گا خواجہ افضل صاحب نے لکھا, میں اس لیے آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ پہلی دفعہ جب فارمر پرائم منسٹر صاحب کو ہٹایا گیا تو اس وقت کے صدر غلام اطلاع خان صاحب نے ہٹایا, دوسری مرتبہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف نے ہٹایا, اس دفعہ عدالت نے ہٹایا. تو کیا وجہ ہے کہ محمد نواز شریف صاحب کی اداروں کے ساتھ کوئی ایگزسٹنس کا ایشو آ جاتا ہے؟ کیا وجہ ہو جاتی ہے؟ میرے خیال میں انہوں نے اپنا جاتے ہوئے بڑا صاف جواب انہوں نے پیغام دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نظریاتی آدمی تھا نہیں جب سیاست میں آیا. 1990 کی دہائی کی جو سیاست تھی, جو میں نے وہ سیاست کی, وہ ایک اور قسم کی سیاست تھی. میں بھی جس طرح باقی سیاستدان آتے ہیں اسی طرح سیاست کرنے کے لیے گھر سے نکلا, اور مگر اس راستے میں کب میں نظریاتی ہوا یہ مجھے پتا نہیں, لیکن اب میں نظریاتی ہو چکا ہوں. اور اس آئین اور اس قانون کی بالادستی جو ہے اس کے لیے حکومت بھی قربان اور اس کے لیے جان بھی. آنے والے دنوں میں پبلک اپیئرنسز زیادہ بڑھیں گی, محمد نواز شریف صاحب کی سیاسی تقریر کریں گے, N120 کی کیمپین لیڈ کریں گے شہباز شریف صاحب کے لیے؟ اب وہ کچھ بھی نہیں کریں گے تو گھٹے گی نہیں ان کی پبلک اپیئرنس. آپ نے کل مری میں دیکھ ہی لیا ہے, وہ اگر خاموش گزریں گے بھی سڑک سے تو ان کی اپیئرنس اب نہیں کوئی روک سکتا. سر جی پالیٹکس میں یہ کسی کا یہ کہہ دینا کہ جی دا چیپٹر از کلوزڈ, میں نہیں سمجھتا, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک پبلک لائف تو رہتی ہے. نہیں, میں تو ان کو ایک پالیٹیشین کے طور پہ دیکھ رہا ہوں نا. آپ یہ کیسے قدغن لگا سکتے ہیں ایک شخص اگر لگ گئی نہیں وہ آپ لیگل کریں, لیکن اسٹل آئی وڈ سے مچ واٹر ہیز یٹ ٹو پاس انڈر دا برج. یاد رکھیے گا یہ میں نے پاکستان کے پچھلے 30 سال کی جو سیاست ہے اس کو ایز اے جرنلسٹ آبزرو بھی کیا ہے, اور بہت سے کہتے ہیں نیا پاکستان ہے. اچھا, نیا پاکستان میں جو بھی ہو, لیکن PMLN کا نام میں N آتا ہے اگر آپ کو یاد ہو, اور N وہ نیا پاکستان کا نہیں ہے, وہ نواز شریف کا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک بن سکتا ہے جیسا PPP کا ہوا وہ ہو سکتا ہے, بٹ یو ہیو ٹو ریمبر ون تھنگ. میرے خیال میں ان کی پبلک جو ہے نا اپیئرنس پرائم منسٹر صاحب کی, وہ کنفرنٹیشنل وغیرہ قسم کی نہیں ہوگی. وہ پارلیمانی پارٹی کی اجلاس میں کہا کہ میں جا کے لوگوں کو بتاؤں گا. جی انہوں نے گزر تو رہے ہیں, گزر بھی رہے اور بتا بھی رہے, لیکن میرے خیال میں وہ ووٹ میں سپورٹ ضرور کریں گے, اور اس کے اندر پبلک کریں گے اور ٹھوک کے کریں گے. اچھا, لیکن صرف ایک بات میں کہتا ہوں, وہ سٹیزن تو رہیں گے نا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ڈاکٹر مصدق صاحب تھینک یو ویری مچ, وش یو سکسیس. اور کل جب نئے وزیر اعظم آئے تو ہم امید کریں کہ ترجمان صاحب جو ہے جو ہمارے سامنے بیٹھے وہی ترجمان. آج تو ہم بے روزگار ہیں. رابطہ کیسے تو آپ کو بہت شکریہ فرق فتابی صاحب. اٹ واز اے گڈ ڈسکشن. اور ویورز, ہمیں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر راجہ فاروق حیدر صاحب نے بھی جوائن کیا اور اپنے بیان کی وضاحت کی. کل اب ہم دیکھیں گے obvious رزلٹ تو ہمارے سامنے ہے, لیکن ہاؤ تھنگس شیپ اپ. کل سے کے لیے سید انوار الحسن اور پورے پرشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.